لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. ابھی آپ محمد شعیب رضا خان صاحب سے کچھ لین میں تلاوت سے کلام پاک سماعت کرنا رہے تھے. اب فخر قوم میجر جنرل علی اختر ذیلی صاحب خیر مقدمی تقریر فرمائیں گے. میں ان سے گزارش کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بہت ممنون ہوں آپ تمام صاحبان کا کہ آپ تشریف لائے، اور خاص طور پر ہمارے معزز مہمانوں جناب آیت اللہ مہدی مہدوی پور، آفشور ریپرزینٹیٹیو آف آیت اللہ خمینی ان انڈیا، ہز ایکسیلنسی آغا حسین نوریان، کونسل جنرل اسلامی ریپبلک آف ایران ایٹ حیدرآباد، حجت الاسلام ڈاکٹر سید محمد رضا مراد با، پروفیسر جمیعت المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی ایران، حجت الاسلام آغا مجاہد حسین،
प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी, डॉक्टर आनंद राज वर्मा और डॉक्टर फातिमा बेगम परवीन हाँ जनाब जाहिद अली खान साहब, ऑल इंडिया नेशनल बलागा के सदर जनाब डॉक्टर शौकत अली मिर्जा और तमाम मेंबरों की तरफ से हम लोगों का शुक्रिया कबूल फरमाएं। ऑल इंडिया नेशनल बलागा का इफ्तिताह 1972 में आगा हुसैन जाविद मरहूम, जनाब मुस्तफ़ा हुसैन मरहूम, जनाब बदरुल हसन जैदी मरहूम की सरगर्दगी में हुआ। मरहूमीन के बाद सैयद करार हुसैन काज़मी मरहूम ने सोसाइटी की बागडोर संभाली और बहुत मेहनत और मशक्क़त से उस काम को अंजाम दिया। आगा हुसैन जाविद के फर्जंद जनाब रज़ा यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ख्याल मुक़द्दम करता हूँ। सोसाइटी की रिहाइश जनाब मुस्तफ़ा हुसैन साहब की मरहूम मिन्नत रही। आगा हुसैन जाविद का एक ख्वाब था कि सोसाइटी की अपनी बिल्डिंग हो, लेकिन वो ख्वाब शमीदा ताबीर न हो सका। मुझे इसका सदमा है। बहरहाल करार काज़मी साहब के इंतकाल के बाद एक खला पैदा हुआ। मैं ममनून हूँ जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब का। मुझे मालूम नहीं था कि वो एक जौहरी भी हैं कि उन्होंने इस मुश्किल का हल निकाला और डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा ने निहायत खुलूस के साथ सोसाइटी की सदारत कबूल की। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक नारे तलवार से उनको आप उनका खैर मुक़द्दम करें। मेरी इल्तिजा है कि आप साहिबान जनाब हुसैन जाविद मरहूम, हाजी मुस्तफ़ा हुसैन मरहूम, सैयद बदरुल हसन जैदी मरहूम और सैयद करार हुसैन काज़मी मरहूम के लिए एक सूरह फातिहा अदा करें। मुझे यकीन है कि जनाब डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा की सरगर्दी में ये सोसाइटी इंशाअल्लाह बहुत उरूज पर आएगी और पहले से ही बहुत बेहतर इसका काम होगा। मगर इसके लिए आप सब साहबान के ताउन की ज़रूरत है, आप सब लोगों की मदद की ज़रूरत है। इस सूरत से भी हो, इस सोसाइटी की मदद फरमाइए। मैं इसके साथ में बताऊँ अस्सलाम वालेकुम। जी मीर जनरल सैयद अफसर अली जैदी साहब आपका खैर मक़दम कर रही थी। अज़ीज़ान मोहतरम, नहजुल बलागा के ताल्लुक़ से दो जुमलों में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये सहीफ़ा मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के का सहीफ़ा है, जो कलाम मखलूक कहते कलाम खालिक माना जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, डॉक्टर फातिमा परवीन साहिबा जामिया उस्मानिया शोबे उर्दू की सदर रही हैं। वो फितरतन और अबन आस्ताने बाबुल इल्म के से जुड़ी हुई हैं और वो कारवाने मारिफत हैदरी कर्रा कि उस मुसाफिर की तरह हैं जो क़दम क़दम पर नई मंजिलें सर करता है। डॉक्टर फातिमा परवीन की किताबत का जादू और उनकी खैर अंगेज़ शख्सियत
مجھے لب کشائی کی اجازت نہیں دیتی، تاہم میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بلا خوف تردید وہ جب بولتی ہیں تو موتی ہوتی ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر عالی وقار ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب، مہمان خصوصی آیت اللہ مہدی مہدوی، معزز مہمانان آغا حسن نوریان، حجت الاسلام ڈاکٹر سید محمد رضا، حجت الاسلام آغا مجاہد حسین، پروفیسر سلیمان صدیقی، ڈاکٹر آنند راج ورما، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس مبارک اور مسعود محفل میں مجھے یہاں لب کشائی کی اجازت دینے کے لیے میں نہج البلاغہ سوسائٹی کے صدر اور اراکین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بات آ رہی ہے نہج البلاغہ کی۔ نہج البلاغہ، ابھی آپ نے تقی عسکری ولا صاحب سے سنا کہ وہ ایسا صحیفہ ہے جس کا جواب شاید ہی مل سکے۔ اس صحیفے میں مدینۃ العلم کے باب العلم نے انسانی زندگی کے وہ رموز و حقائق محفوظ کر دیے ہیں جن کا آج بھی اتنا ہی مقام ہے، مرتبہ ہے، اہمیت ہے، افادیت ہے۔ انسانی زندگی خدائے بزرگ و برتر نے صرف انسان کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے ذمے یہ فرض کیا کہ وہ اپنے معبود کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرے اور اپنی زندگی کو جس کا وہ مختار ہے، وہ اچھے اور برے پر قدرت رکھتا ہے، تو وہ ایسے تمدن کی خلقت کرے جس تمدن پر ملائکہ بھی رشک کر سکیں۔ لیکن افسوس کہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک خیر و شر کی جو آویزش ہوتی رہی ہے، جو ٹکراؤ ہوتا رہا ہے، اس میں ہمیشہ خیر کو شر سے سامنے کھڑے رہ کر اس کا مقابلہ کرنا پڑا ہے، اور انسانی زندگی اکثر و بیشتر خیر کے بجائے شر کی طرف آگے بڑھتے رہی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے اور انہوں نے کوشش کی، آخر میں صحیفہ کاملہ ہمارے پاس آیا۔ ایک انسان کے ذہن کی یہ عادت ہے کہ صرف ہدایت یا تحریر اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو عملی شکل میں ان ہدایات کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری حجت کو جب تمام کیا تو قرآن ناطق بھی زمین پر بھیجا، جس کے نمائندہ ہیں وہ 5 تن جن کی حکومت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ قرآن شریف کے جو ہدایات ہیں انہیں سمجھنے کے لیے عام انسان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، لیکن اگر کسی زندگی میں آپ کو وہ ہدایات نظر آتی ہیں تو اس کے توسط سے انسانی ذہن ان ہدایات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے قابل رہ سکتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم نے یہ بتایا کہ میرا نور اس وقت خلق ہوا جبکہ آدم ابھی آب و گل میں تھے۔ پنجتن پاک کے نور کے ساتھ اتمام حجت ہوئی، ان کی زندگی ابتدا سے لے کر آخر تک ہدایات الہی کی مظہر رہی۔ ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ہمارے لیے زندگی کی ایک نئی حقیقت کو سامنے لاتا ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، لکھنا پڑھنا، ہر چیز میں دیکھیے آپ کو انسانی زندگی کے، انسانی تمدن کے، انسانی صفات کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ ہمدردی، مساوات، غریبوں کے کام آنا، محتاجوں کی خدمت کرنا،
यतीमों और अपाहिज लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी का असासा कुर्बान कर देना, खुद भूखे रहना, दूसरों को खाना खिलाना। और हम ये कहते हैं कि सिर्फ किसी की तरफ अच्छी तरह देखना ही एक नेकी है, लेकिन वहाँ तो हम ये देखते हैं कि खुद के पेट पर पत्थर बांधकर दूसरों की ज़रूरियात की तकमील की जा रही है। ये चीज़ें पहले तो सिर्फ ज़वात मुक़द्दसा के तवस्सुस से सामने आई, लेकिन क्या कीजिएगा कि इंसानी जहन इसमें भी कुछ न कुछ निकाल लेता है। हुजूर के रुखसत हो जाने के बाद जो हालात हुए उससे मुसलमान अच्छी तरह वाकिफ हैं। सादगी की जगह सरवत, हुकूमत की जगह ऐशो आराम, आसाइश, अखरबा परवरी और दूसरी चीज़ों ने कुछ इतना ज़्यादा गलबा पा लिया कि जब चौथी खिलाफत सरीरा राय मसनद खिलाफत हुई तो उस वक्त जितना अरसा हजरत अली ने कूफे में गुजारा उसमें हम ये देखते हैं कि 240 खुतबात हम तक पहुँचे हैं और 79 मकतूबात हम तक आए हैं और कुछ इरशादात हैं। उसमें हर जगह वो तड़प है कि इस्लाम, उसकी तालीमात, उसके जो मसाइल हैं उनको किस तरह से मस्क किया जा रहा था। अगर तहरीरी शक्ल में ये महफूज न किया जाता तो आज का इंसान वाकिफ भी न होता कि इस्लाम में क्या तब्दीलियां आ रही थी, बैतुल माल के निज़ाम में किस किस्म से तब्दीली की जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि उसूल व क़वानीन को बदलने में हम किस तरह से आगे हैं। उन उसूल व क़वानीन के खिलाफ ये जब खुतबात सामने आए तो इसमें इन सारे खुतबात पर तो मैं यहाँ बात नहीं करूँगी, सिर्फ 2 खुतबात के हवाले और 2 मकतूबात के हवाले से बात करूँगी। वो खुतबात जो हैं 81, 82 और 86 खुतबे में लिखते हैं, मौलाए कायनात रहम तराज हैं कि दुनिया की बेसबाती को समझो। इंसान अपने इर्द गिर्द होती हुई बेसबाती को देखता है, लेकिन कभी भी वो ये नहीं सोचता कि उसकी जिंदगी भी बेसबात है। मौलाए कायनात ने जिंदगी की बेसबाती को वाज़ेह करते हुए बताया कि ज़ुहद क्या चीज होती है, आखिरत के लिए क्या करना जरूरी है। इंसानी जिंदगी कोई नहीं बता सकता कि वो कितने अरसे तक रहने वाला है, ये लम्हा भी उसका आखिरी हो सकता है। लेकिन ये बातें सुनने के बावजूद दिल और दिमाग पर ऐसी तारीकी छाई हुई थी कि मौला को 240 खुतबात लिखने पड़े, जो अजीज मिस्र के नाम है, माविया के नाम है, अपने मुकर्रर करदा जो आमिलीन है उनके नाम है, आम इंसानों के नाम है, इंसानी जिंदगी के नाम है, इंसानी तमद्दुन को रोशनी दिखाने की तरफ हमको उसमें शक्ल मिलती है। ज़ुहद ये बताया गया है कि अपने नफ्स पे काबू पाना ज़ुहद है। आप दूसरों की तरफ मत देखिए, खुद अपने आप को देखिए, अपने आप को सही कर लीजिए। मौला ने ये बताया है और ये बताया है कि जिंदगी रहने वाली नहीं है, आखिरत के लिए तुम जो तोशा जो ज़्यादा राह समेट सकते हो समेट लो। ऐसा ना हो कि ये तुम काफी अफसोस मलते रह जाओ कि तुमने इंसानी जिंदगी का किस तरह से ज़िया किया है, अपने आप को कैसे हलाक किया है। इन खुतबात को छोड़कर जब हम आगे मकतूबात की तरफ आते हैं तो मौलाए कायनात अपने साहबजादे इमाम हसन को तहरीर करते हैं कि बेटा जिंदगी में इमाम हसन नूरानी पैकर वो क्या करते, वो तो दरअसल हमारे लिए है, हम जैसों के लिए है कि भाई इसके तवस्सुस से जिंदगी को देखो, अपने आप को परखो, अपनी तरफ नजर डालो। उसमें जिंदगी का शायद ही कोई हिस्सा है जिसकी तरफ मौला ने इशारा नहीं किया है। बताया है कि हुकूमत कैसे करनी चाहिए, बताया है कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, बताया है कि औरत के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि अगर तुम उस पर बदगुमानी करोगे तो वो बदगुमानी को हकीकत साबित कर देगी, उसके तरफ तुम्हारा रवैया नर्म होना चाहिए। तो इंसानी फितरत का ये एक ऐसा अंसर है जिस पे 1400 बरस पहले मौला ने कलम उठाते हुए साबित कर दिया कि किस तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए। लोग ये कहते हैं कि घरेलू जिंदगी के बारे में क्या, घर ही तो वो बुनियाद है जहाँ से नई नस्ल निकलती है, घर ही तो वो बुनियाद है जो लोगों के किरदार को बनाती है, घर ही तो वो बुनियाद है जो तमद्दुन को संवारती है, घर ही तो वो बुनियाद है जो हुकूमत के लिए अपने नुमाइंदे पेश करती है। तो इमाम हसन को लिखे हुए मकतूब में आप एक एक जुमले को पढ़ते जाइए, हर जुमला हमारे लिए बसीरत आमोज है। हम उसे देखते हुए, उसे समझते हुए अपने दिल और दिमाग में अगर उसे उतार लें तो फिर हमारी जिंदगी वैसी जिंदगी होगी जैसी के मौलाए कायनात चाहते थे। मुहब्बे अली होने के लिए तालीमात अली पर अमल पैरा होना, उसकी अहमियत को समझना, उसकी इफादियत पर अमल पैरा होना निहायत जरूरी है। मालिक अश्तर को जब उन्होंने मिस्र का
अजीज बनाकर भेजा तो उनको लिखा कि हुकूमत कैसे करनी चाहिए, उन्हें बताया कि तुम्हारा वक्त जो है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा काम है रईयत की तरफ देखना, तुम्हारा काम है खिराज वसूल करना। खिराज वसूल करने में सख्ती न से काम नहीं लेना, जहाँ जरूरत हो वहाँ नरमी बरतना, जहाँ जरूरत हो वहाँ सब्र और तहम्मुल से काम लेना। तो एक एक जुमले में, एक एक पैराग्राफ में आपको दर्स जिंदगी मिलता है, और अगर उसे लें तो आज तो दुनिया में अमन आलम में नक्स पैदा हो रहा है, वो बिल्कुल पैदा न हो और इंसानी जिंदगी सुकून, इत्मीनान, सुलह और आतिशी के साथ बसर हो सके। इन दो मकतूबात और इन खुतबात के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बात इंसानी जिंदगी में सिर्फ खुतबे और तहरीर की नहीं रह गई, और खानदान नबूवत को तहरीर और उसके साथ साथ अमली नमूना, अमली मिसाल पेश करने के लिए खल्क किया गया था। सन 60 हिजरी में करबला का वाक़या, वहाँ आप देखें तो 6 महीने वाले से लेकर 90 बरस के सहाबी मौजूद हैं, और वो बता रहे हैं कि इंसानी जिंदगी में किस मौके पर किस किस्म का अमल करना चाहिए। खवातीन भी मौजूद हैं। खवातीन में 4 साल सकीना से लेकर ज़ैनब बिन्ते अली हैं, जो कभी खुतबे की शक्ल में, कभी अपने तजुर्बे की शक्ल में, कभी अपने अमल के जरिए से, कभी अपने सब्र के जरिए से ये बता रही हैं कि जिंदगी में किस तरह बरतना चाहिए, जिंदगी में कहाँ सब्र की जरूरत है, कहाँ जब्र की जरूरत है, कहाँ तखरीर की जरूरत है, कहाँ तहरीर की जरूरत है। वाक़े करबला ने इंसानी तमद्दुन पर वो असर मुरत्तिब किया है कि आज सारी दुनिया में आपको ला इलाहा इल्लल्लाह भी मिलता है, और सजदे शब्बीरी की भी याद आती है। नमाज की अहमियत, नमाज की जरूरत, नमाज पर जिस तरीके से जोर दिया गया है, उसकी मिसाल हजरत अली के खाने काबा में पैदा होने से लेकर असर तक चली आती है कि करबला में असर के वक्त एक तरफ सब कुछ रखते हुए सजदे शब्बीरी ने साबित कर दिया कि इस्लाम नाम है बंदगी का, उबूदियत का, और इसके साथ ही आज जो जानते हैं बिला लिहाजे मजहब व मिल्लत, जहाँ खैर व शर का मारिका होता है, करबला एक अलामत बनकर सामने आ जाती है। जहाँ हक की बात आती है, जहाँ नाहक के खिलाफ खड़े रहने के हौसले की जरूरत होती है, वहाँ नाम हुसैन सामने आ जाता है। ये उन्हीं खुतबात का, उन्हीं ज़वात मुक़द्दसा का हम पर एहसान है कि हम उसके तवस्सुत से आज जिंदगी में सब्र को, जब्र को, अमल को अहमियत दे रहे हैं, और उसकी तरफ हमारी नजरें जाती हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि उन तालीमात को मुमकिना हद तक हम अपनी जिंदगी में जारी व सारी कर लें, और इंसानी तमद्दुन की बखा की, उसकी खूबसूरती की, उसके सुधारने की, उसको एक शक्ल देने की जो कोशिश इब्तिदा से हो रही है, उसमें हम अमली तौर पर हिस्सा लें। इस सिलसिले में सिर्फ एक बात कहते हुए मैं इजाजत चाहूंगी कि कोई मुश्किल नहीं रहती है मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं रहती है मुश्किल, इनायत है अगर मुश्किल कुशा की। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अभी डॉक्टर फातिमा बेगम परवीन साहबा ने अपने फिक्रंगेज़ ख्यालात को फूल से अल्फाज में पेश करके हमारे जहनों को मुअत्तर किया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, डॉक्टर आनंद राज वर्मा साहब हमें मोहताज तारुफ नहीं है। वो अनवारुल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे, और डॉक्टर आनंद राज वर्मा साहब ने हालिया दिनों कुली कुतुब शाह के अहद से लेकर आसिफ साबी के तौर तक हैदराबाद की सरगुज़िश तहरीर की है, और चंद दिन कभी उसी मकाम पर उस किताब की मुतासिर कॉन्फ्रेंस में जो तकरीब मुनाकिद हुई थी। डॉक्टर आनंद राज वर्मा साहब शोला बयान तो हैं ही, कुछ सुखन और कुछ बयान और कुछ मिसाल भी हैं। आज वो नहजुल बलागा के रुमूज़ को उजागर करेंगे। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। सदर कुल हिंद
نہج البلاغہ سوسائٹی ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب، عزت مآب آیت اللہ مہدی محدود، قونصل جنرل ایران آغا حسن نوریان، حجت الاسلام آغا سید میر تبار، میجر جنرل علی اختر زیدی، حجت الاسلام آغا مجاہد حسین، پروفیسر سلیمان صدیقی، ڈاکٹر فاطمہ پروین سلطانہ، جناب تقی عسکری ولا، محترم زاہد علی خان صاحب، سردار نانک سنگھ نشتر، میرے عزیز دوست علی اکبر نیرومند، میرے شاگرد پدم شری سید محمد عارف، رکن الدولہ خاندان کے ایک رکن جناب نواب عابد حسین خان صاحب، اور ہمشیران و برادران اسلام، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ نہ صرف ایک لمحہ افتخار، لمحہ فخر ہے کہ مجھے اس عظیم شخصیت کے متعلق کچھ لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج شاہنشین پر میں اپنے شاگرد رشید ڈاکٹر شوکت علی مرزا کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میں ایک حقیر لائل جو خاک پائے امیر المومنین کے چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں، میں اس کی شان میں کیا کچھ کہہ سکتا ہوں؟ اگر کوئی ایسی بات سہون ہو جائے تو مجھے آپ درگزر کریں، معاف فرمائیں۔ کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد، کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفت آسماں گزرے۔ جس شخصیت کا طواف ہفت آسماں کرتی ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوں، کیا بیان کروں اس کی شان، اس کا اعجاز۔ پھر بھی کوشش کروں گا جو کچھ میں نے نہج البلاغہ کی تھوڑی سی ورق گردانی کی ہے، اور میں حیران و ششدر تھا، یہ کیسا دستاویز ہے، یہ کیسی کتاب ہے جس میں کیا نہیں ہے؟ راز زندگی، اسرار زندگی، درس زندگی، ہفت شاہ راہ زندگی، امکان زندگی، کلید زندگی، یہ تمام شامل ہے اس میں۔ اور میں نے محسوس کیا کہ کتاب صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب جتنی آپ کی ہے وہ کتاب اتنی میری ہے، کیونکہ آدمی درس لیتا ہے اچھی باتوں سے۔ ایمان کا سہارا آپ ہی لیتے ہیں اور میں بھی ایمان کا دامن تھامتا ہوں۔ ہم دونوں آدمی ہیں، انسان تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ میں حیران تھا اور مجھے اتنا وقت ملا نہیں۔ میں ایک بار پھر ڈاکٹر شوکت سے اس بات کی خواہش کروں گا کہ وہ کتاب تو میں نے نہج البلاغہ میں نے لا لی ہے، اگر آپ اس اثاثے کو کچھ دن اور میرے پاس رہنے دیں تو اس کی برکتیں مجھ پر برسیں گی۔
بھئی وقت آپ نے اتنا تھوڑا دیا ہے کہ تیرا نام ہے کتنا مختصر، تیرا نام ہے کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ نہج البلاغہ جیسے آپ نے کہا، انگریزی میں اسے کہیں گے پیک آف ایلوکوینس۔ میں نے ہندی میں بھی کوشش کی ہے اسے ترجمہ کرنے کی، سوپان لاٹکا، ہر بات اس میں موجود ہے، اور اس کرۂ ارض کا ہر انسان اس دستاویز سے، اس عظیم کتاب سے درس حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں وہ جذبہ ہو، وہ ایمان ہو، وہ سیکھنے کی صلاحیت ہو، وہ جذب کرنے کی قابلیت ہو اس میں۔ نہج البلاغہ اخلاقی تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ اس کے مختصر جملے اور ضرب المثلیں، اخلاقی شائستگی، خود اعتمادی، حق گوئی اور حقیقت شناسی کا بہترین درس دیتی ہے۔ اس کے ایک ایک فقرے میں قرآن و حدیث کی روح اور اسلام کی صحیح تعلیم مضمر ہے۔ یہاں لکھا ہے انسانی تمدن پر نہج البلاغہ کے اثرات۔ آپ عنوان کو غور سے پڑھیے گا، سمجھیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں لکھا ہے انسانی تمدن، اسلامی تمدن، ہندو تمدن یا انگریزی تمدن نہیں ہے، انسانی تمدن، اور ہر اس آدمی کے لیے جو اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر اس بڑے شخص کی، ہر اس نبی کی، ہر اس پیغمبر کی تعلیمات کو پڑھے، سمجھے اور اس سے درس حاصل کرے، تبھی تو اس کی زندگی ہے، ورنہ اس میں اور ایک خبر میں فرق کیا ہے۔ تمدن میں نے اس کی تشریح یوں کی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا یہ نامکمل ہو یا صحیح نہ ہو۔ انسانی معاشرے اور کردار کی نشو و نما، فروغ اور سربلندی کا نام تمدن۔ نہج البلاغہ علوم و معرفت کا وہ گراں بہار سرمایہ ہے جس کی اہمیت و عظمت ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ یہ صرف ایک ادبی شاہکار نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کا الہامی صحیفہ، حکمت و اخلاق کا سرچشمہ اور معرف ایمان اور حقائق تاریخی کا ایک انمول خزانہ ہے۔ میں نے اس میں سے کچھ باتیں نوٹ کی ہیں۔ میں جناب صدر اور شاہنشین پر تشریف فرما جو بلند ہستیاں ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، خواتین و حضرات، کہ حضرت علی علیہ السلام نے ہمیشہ اصول عدل کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ آپ کے اقتدار کا عرصہ اگرچہ قلیل تھا، لیکن دنیا نے سیاست الہیہ کا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور تاریخ انسانی نے مسجد کوفہ سے قرآن کے سائے میں قائم ہونے والی ایک عظیم فلاحی ریاست کا نقشہ عملی طور پر دیکھ لیا۔ نہج البلاغہ میں محترمہ فاطمہ پروین صاحبہ نے بہت صحیح کہا کہ اس میں ہدایات ہیں، مکاتب ہیں، خطبات ہیں، وصیتیں ہیں، ارشادات ہیں اور اقوال بھی ہیں۔ جوانوں کو امیر المومنین کی ایک وصیت ہے، وہ اپنے فرزند امام حسن کے نام انہوں نے تحریر کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا جان لو کہ میرے نزدیک سب سے محبوب چیز اس وصیت نامے میں تقوی الہی ہے جس سے تم وابستہ رہو۔ وہ جوان جو عزائز
خواہشات نفسانی، تخیلات اور تند و تیز احساسات کے طوفان سے دوچار ہوتا ہے، ایسے جوان کے لیے تقویٰ ایک نہایت مضبوط اور مستحکم قلعے کی مانند ہے جو اسے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، یا یہ ایک ایسی ڈھال ہے جو شیاطین کے زہر آلود تیروں سے جسم کو محفوظ رکھتی ہے۔ جوانی کی فرصت و غنیمت کے متعلق کہتے ہیں، جو لوگ، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کہ جو لوگ اپنی جوانی سے صحیح استفادہ نہیں کرتے، امام ان کے بارے میں فرماتے ہیں انہوں نے بدن کی سلامتی کے دنوں میں کوئی سرمایہ جمع نہ کیا، اپنی زندگی کی ابتدائی فرصتوں میں درس سے عبرت نہ لیا۔ خود سازی کا بہترین زمانہ جوانی کا دور ہے۔ امام حسن سے کہتے ہیں نوجوان کا دل خالی زمین کے مانند ہے جو اس میں بویا جائے قبول کرتی ہے، بس قبل اس کے کہ تو سنگ دل ہو جائے اور تیری فکر کہیں مشغول ہو جائے، جس نے تمہاری تعلیم و تربیت میں نے جلدی کی۔ تو اب دیکھیے اس زمانے میں تعلیم اور تربیت کی اہمیت کو امیر المومنین نے کس خوبصورت انداز میں اپنے فرزند ارجمند سے کہا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کمزور ترین انسان وہ ہے جو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی عاجز وہ ہے جو دوست کو کھو دے۔ میں چند اقوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لوگوں سے ایسی معاشرت رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تم پر روئیں، اور اگر تم زندہ رہو تو تم سے ملاقات کے خواہش مند ہو۔ نیکی کرنے والا نیکی سے بہتر اور برائی کرنے والا برائی سے بدتر ہے۔ جس کی نظر میں اس کے نفس کی عزت ہوتی ہے اسے خواہشات کم قیمت نظر آتی ہے۔ عدل کی ایک صورت ہے اور ظلم کی کئی صورتیں ہیں جو آج دنیا کو غارت کر رہی ہیں۔ ظلم کی کئی صورتیں، یہ دیکھیے دو خاص چیزیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں، ممکن ہے آپ لوگ تمام اس سے واقف بھی ہوں، کہ مجھے حکم ہوا ہے اور میں اس کی پابندی کر رہا ہوں۔ ایک خطبے میں اپنے صحابی حمام سے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اور اچھے عمل کرو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی، زاہد و نیک کردار ہو۔ اے لوگو، یہ دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت جائے قرار۔ بصرہ میں اپنے ایک صحابی علاء الدین ابن زیاد حارسی کے گھر کی وسعت کو دیکھ کر فرمایا آج بھی ہم لوگ بڑے بڑے مکانات بنا رہے ہیں، اور میں معافی چاہتا ہوں جو لوگ ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں ہر ایک مکان ایک محل نظر آتا ہے۔ انہوں نے اس مکان کی وسعت کو دیکھ کر فرمایا تم دنیا میں اس گھر کی وسعت کو کیا کرو گے؟ اگر اس کے ساتھ تم آخرت میں بھی وسیع گھر چاہتے ہو تو اس میں مہمان نوازی، قریبیوں سے اچھا برتاؤ اور موقع و محل کے مطابق حقوق کی ادائیگی کرو۔ ایک ہدایت ہے کہ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے فضول خرچی سے باز آؤ، آج کے دن کل کو نہ بھول جانا، صرف ضرورت بھر کے لیے مال روک کر باقی محتاجی کے دن کے لیے آگے بڑھو۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے ٹو سیو فار اے رینی ڈے، کل کے لیے بچا کے رکھیے۔ یہ دیکھیے ہر ایک کے کام کی بات ہے۔ یہ کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے، اور دور اندیشی فکر و تدبر کو کام میں لانے سے، اور تدبر بھیدوں کو چھپا کر رکھنے سے۔ صبر، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر۔ دوست اس وقت تک دوست نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی 3 موقعوں پر نگہداشت نہ کرے۔ وہ کیا ہیں 3 موقع؟ مصیبت کے موقع پر، اس کے پس پشت، اور اس کے مرنے کے بعد۔
عابد بھائی میسنری میں بھی یہی باتیں ہیں. جو اقتدار حاصل کر لیتا ہے، دیکھیے آج ملک میں جو ہو رہا ہے، جو اقتدار حاصل کر لیتا ہے جانبداری کرنے ہی لگتا ہے. پھر اور ایک بات جو آج کی سیاست پر لاگو ہوتی ہے، ضد اور ہٹ دھرمی صحیح رائے کو دور کر دیتی ہے. جب کاہل اور ناکارہ افراد عمل کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے عقل مندوں کے لیے ادائے فرض کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے. کلمے یعنی بات حملے سے زیادہ اثر رکھتی ہے. جیسے کہا کہ باتوں میں کوئی بات بگڑ جاتی ہے، باتوں میں کوئی بات بگڑ جاتی ہے، ایک دو لفظ ہی بیگانہ بنا دیتے ہیں. فخر و سربلندی کو چھوڑو، تکبر و غرور کو مٹاؤ اور خبر کو یاد رکھو. دو ایسے خواہش مند ہیں جو سیر نہیں ہوتے، طالب علم اور طلبگار دنیا. میں آخر میں ایک خاص بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. میں اپنے کتاب کے سلسلے میں رضاخان زہرا میں نے حاضری دی اور مرحوم باقر موسوی صاحب جن کا انتقال ابھی کچھ ہفتے پہلے ہوا، انہوں نے میری کافی مدد کی وہاں. آپ لوگ بھی کئی بار اس عمارت میں تشریف لے جا چکے ہیں. داخلے میں آپ کی بائیں جانب ایک بڑی پلیٹ لگی ہے جس پہ ارشادات علی ہے فارسی میں. اگر آپ کی نظروں سے گزرے ہیں، اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے. میں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے کہ ان ارشادات کو اور اقوال کو ایک کافی ٹیبل بک میں انگریزی، اردو، ہندی اور تیلگو ٹرانسلیشن کے ساتھ اسے میں شائع کروں. یہ میرے لیے سعادت کی بات، میری فخر کی بات ہے. اب وہاں کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں آپ نظر فرمائیے. تفکر در امور، ادب بر کلام، مخالف با نفس، امداد بر مظلوم، شفقت با مردم، سرعت در خیر. خیرات میں کبھی تاخیر مت کرو، جلدی کرو. سرعت در خیر، دیر کہاں کرو. تعامل در جواب دینے کے پہلے 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ رک جاؤ. تعامل در جواب. خوش روی با عیال، ملامت با جہل، اکرام با مہمان، دلجوئی از غریبان، شکر بر نعمت، عفو با قدرت. یہ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو امیر المومنین کے ارشادات عالیہ، جس پر ہم تمام کا عمل پیرا ہونا، اپنی زندگی کو کامیابی کی شاہراہ پر لانا ہے. منزل تو خیر آج تک دنیا میں کسی کو منزل نہیں ملی. منزل صرف ملی تو گورستان. آپ کی ہماری منزل یا تو شمشان گھاٹ ہے یا گورستان. اب زندگی میں جو لوگ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہج البلاغہ کو پڑھیں، ان کی باتوں سے درس لیں، اقوال کو اپنی زندگی کا ایک جزو بنائیں اور پھر دیکھیے کہ شان الہی، شان محمدی اور شان امیر المومنین آپ کے ساتھ رہے گی. میں بہت شکر گزار ہوں جناب صدر کا اور شاہنشین پر تشریف فرما بڑی بڑی شخصیتوں کا. پروفیسر سلیمان سکندر صاحب میرے بہت پرانے ساتھی رہے ہیں انوار العلوم کالج میں. ان کی مجھ پر کافی مہربانیاں بھی رہی ہیں اور میں آپ بھی میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں اور میں حاضرین خواتین و حضرات کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ میں نے جو بھی میرے بہت ہی حقیر خیالات تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. بہت بہت شکریہ.
خدا حافظ. خواتین و حضرات، ڈاکٹر آنند راج ورما صاحب کی مالکہ کی خطابت یقیناً لائق تحسین ہے. آواز ان کی سن کر ایسا محسوس ہوا کہ انسانی آواز بھی ایک سحر ہوتی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ بولنا شروع کر رہے تھے تو لوگ پتھر کے بتوں کی طرح ساکت و صامت ہو کر ہماتن گوش تھے. آئیے میں پروفیسر سلیمان صدیقی صاحب کے تعلق سے یہ کہتے ہوئے کہ وہ عثمان یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. گورنر سشیل کمار شنڈے نے آپ کا تقرر کیا تھا اور آپ نے کامیاب طور پر وائس چانسلر کی حیثیت سے اپنی 3 سالہ میعاد پوری کی تھی. ڈاکٹر پروفیسر سلیمان صدیقی صاحب نہ صرف ماہر نظم و نسق، ماہر تعلیم ہیں، بلکہ وہ شعر آفاق، مفکر اور مخرر بھی ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور انسانی تمدن پر نہج البلاغہ کے اثرات کے موضوع پر آپ کو مخاطب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد صلی اللہ رسول الکریم. ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب، جناب آیت اللہ مہدی صاحب، ہز ایکسلنسی حسن نورانی، ڈاکٹر سید محمد آغا مجاہد حسین صاحب، ڈاکٹر آنند راج ورما، ڈاکٹر فاطمہ پروین، جناب زاہد علی خان صاحب، اسکالرس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین. At the very outset, I would like to express my grateful thanks for inviting me for this great spiritual seminar which is taking place at Hyderabad after a long time. I am indeed very grateful to Mr. Shaukat Ali Mirza that he was kind enough to invite me to deliver this speech. At the very outset, I'd like to tell you that it is indeed very difficult for me, at least, to describe the impact of Nahj al-Balagha on the humanity at large. Obviously, the impact is huge and which cannot be comprehended. It is such an unlimited impact that for centuries, 1400 years, we have changed what the teachings of Nahj al-Balagha has brought about and what kind of revolution it has brought about among the Muslims of this country or all over the world. In fact, I can tell you in one word, that Nahj al-Balagha is the encyclopedia of Islam. It is the encyclopedia of every aspect of our life from the day of our birth till the day of our death. It deals with ibadat, that is kalma, namaz, roza, hajj, zakah. Nothing is omitted. It deals with mamla, day-to-day affairs. It deals with munkaha, marriage and divorce. It deals with uquba, crime and punishment. The life of Hazrat Ali radiyallahu anhu is an embodiment of all the 4 aspects of this particular human life. Ibadat, mamlat, uqubat and munkahat, they are all in our life, and from the day we assume our life until we die, all these particular 4 aspects are embodied in us, and therefore we cannot afford to avoid any one of them. This book of Hazrat Ali radiyallahu anhu, that is Nahj al-Balagha, contains his sermons, as my predecessors have said, contains his sermons, his letters and his sayings, which covers almost all aspects of the human life. And therefore, the impact on all humanity is huge and large. Its teaching provides the essence of the teachings of the Quran and the Sunnah of the Holy Prophet. In fact, the life of Hazrat Ali is nothing but the practical explanation of what the Quran and Hadith is. The teachings of Nahj al-Balagha encompass the problems of life, ethics,
morality, socio-economic life, and the political aspects of human life. In one sentence, the teachings of Hazrat Ali Radhiyallahu anhum tells us what exactly is the purpose of the life of this Muslim. From the teachings of Nahjul Balagha, I have tried to evolve the purpose of this particular life. There is a purpose behind everyone who is a Muslim. There is a purpose to this particular life, and I try to depict this particular purpose of this life in this map, which is a circle, which is a cycle, which is a continuity of our life. We all are aware of the fact that life is nothing but continuity. My father came, he is gone, I have come, I will remain here for 60, 70, 80 years and I will go. My son comes and he may be staying here for another 100 years and he will have to pass off. Therefore, this life is a cycle, it is a continuity. And the cycle and this particular, the mahwar of this particular cycle, the axis of this particular cycle is nothing but Tawheed, in which all of us believe. And from this particular Tawheed, they emerge four important things, which is Ibadat, Kalma, Namaz, Roza, Hajj, Zakat. Then comes Mamlat, that is day-to-day affairs from the day of our birth till the day of our death. Then comes Munkehat, that is marriage, divorce and inheritance. And then comes the Uqubat, that is crime and punishment. We are all aware of the fact that all these particular four things are so intertwined and interconnected that we cannot think in terms of omitting this. I have tried to depict the purpose of the life of the Muslim and its relationship with every aspect of human life. We are all aware of the fact that life is a continuity, it is a cycle, and in this particular cycle, we are born at point A, we come to point B, then we come to point C, and we come to point D, which is the point where we are going to die. From the point A, when we start our life, we are all aware of the fact that after we are grown up, after we have passed our childhood, we are going into our youth, and from youth into the old age. And while we are going into this old age, the moment we are married, we establish a family, and this particular family, we have to sustain the family. And to sustain this particular family, the Quran and the teachings of Nahjul Balagha, they tell us that there are 9 things through which we cannot earn. Because the Quran distinguishes between halal and haram. All halal things through which you can earn, but there are at least 9 things through which you cannot afford to earn the money. That is the just a second please. We cannot afford to earn by lawful means. The things which are not permitted by the Nahjul Balagha, or as a matter of fact through the sayings of Hazrat Ali and the sermons of Hazrat Ali, are that we cannot earn by grabbing the property of others, which is clear there in the Quran. Gaining anything by mistrust, by misappropriating the public money, by means of theft, by means of defraud, by prostitution, by gambling, by usury, by manufacturing and buying and selling idols. These are the things which have been prohibited by the Quran. A Muslim is not permitted to earn by all these means. While all of us try to avoid all these particular prohibited means, we try to earn our living through the lawful means. By the time we have come to B, by that particular time you and I have earned some money, but then the Quran says, the sayings of Hazrat Ali says that all that particular money which we have earned is not ours, but it is for the sake of your family, for your kinsmen. You have to spend them moderately upon you, and after spending moderately upon you, you have to pay the khums. 5% of the khums, 2.5% is the zakat, and this has to go to the 7 heads, which has been mentioned in the Quran, that it has to go to the poor, the needy and the destitute. And apart from that, it has to be spent upon those particular people who are preaching the religion of Islam. It has to be given to travelers. It has to be given to those people who are under debt. All this 2.5% or 5% khums which we are giving, we are distributing our money, because Quran does not want the accumulation of money, or the sayings of Hazrat Ali insist that the accumulation of money should not be in the hands of few persons. It has to be distributed. It has to go to the various sections of the society. That's why Quran says that I have placed you on this particular earth for a short while,
and that I am testing you. What is this testing? This particular sentence, the word testing in this particular saying is very important. He is testing you because he is testing you whether you are earning by unlawful means. All of us should try to understand that all these 9 prohibitions have been laid down by the Quran. They are there in the Najul Balagha, they are there in the sermons of Hazrat Ali, they are there in the sayings of Hazrat Ali, and therefore we are restricted to earn only through the lawful means. And once we have earned through the lawful means, all this particular money does not belong to us. Maybe I have accumulated about 5 crore rupees after earning lawfully. But all these 5 crore does not belong to me because the Quran says, the sayings of the Hazrat Ali are very much there, where it says that we have to give 5% khums, we have to give 2.5% of zakat. I have already told you among the 7 heads to which this particular amount is to be distributed. Likewise, you should also remember that apart from distributing this particular zakat and khums among the 7 persons, there are various types of charities which are there. They are called sadaqat, they are called kafarat, they are called fitra. Every human being has to distribute its wealth. The more you give, the more Allah will provide you. Therefore, it is important for all of us that we should look into this particular aspect, that the rich should not become richer, the poor should not become poorer. Even when you earn all this particular thing and you come to the point of D in that particular circle, and at the point of D if you have left 2 crores, even that particular 2 crore does not belong to you, because that particular 2 crore has to be distributed among the sharers, that is among the heirs. Warasa mein taqsim hona zaruri hai. It is there in the Quran. There are 12 Quranic heirs, there are 13 agnetic heirs, and there are 14 uterine heirs. In all there are 39 sharers, and all this particular the amount has to be distributed among these 39 sharers. This is the only religion on this planet which distributes the assets of the deceased person to 39 persons. All this is there in the Quran. It is there in Najul Balagha, and therefore there are certain sayings of the Hazrat Ali which I would like to read it before you. Whoever trades without knowing the rules of religious laws would be involved in usury. Kindly listen to me carefully. Hazrat Ali says, whoever trades without knowing the rules of religious laws would be involved in usury. Usury is, that is, sood. Then he again says, there is no treasurer more precious than contentment. There is no treasure more precious than contentment, and no wealth is bigger remover of destitution than being satisfied with mere sustenance. Jitne aap sustenance mein, I had told you just now that moderately you can spend upon yourself. This particular saying of Hazrat Ali points out towards that particular thing, that whatever is enough for your sustenance you should take. Otherwise you should distribute everything to the poor, the needy and the destitute. Then again he says, he who conforms himself to what is just enough for maintenance achieves comfort and prepares abode in the ease. Abode in the ease, that is abode in the paradise. That means he is also insisting that whatever we have, we should keep to the extent we can maintain ourselves. We can maintain our family, we can maintain our kinsmen, our relatives. All that which is there over and above that has to be distributed so that you can achieve that particular place in the paradise. Hazrat Radiyallahu Ta'ala Anhu again said, a person who disapproves the evil with his hand, tongue and heart is the one who had perfectly appropriated the virtuous habits. All these 3 are very important. Your hand, a person who disapproves the evil, गंदगी को जो लोग दूर रखना चाहते हैं अपने हाथ के जरिए से, अपनी जबान के जरिए से और अपने हार्ट के जरिए से, is the one who has perfectly appropriated the virtues of the habit. He also said, fear of Allah is the chief trait of human character. Human character, Musalman ka character, hamara aapka character is the one who is always afraid of Allah. When you are always afraid of Allah, you will also be always afraid of the
teachings of Allah. You will also be afraid of the teachings of Hazrat Ali. You will also be afraid of the teachings which are embodied in the Nahjul Balagha. So therefore, Hazrat Ali has laid down emphasis on almost all aspects of the life. As I started in the beginning, he said he has written about the ibadat, kalma, namaz, roza, hajj, zakah. He has written about the muamlat, that is day-to-day affairs, marriage, divorce, inheritance, waqf, contract, property. He has written about the ukhubat, that is right. Dr. Saab, with due apology, one हिस्सा गुजारा है वो अरबी लुगत और अरबी अदब से बखूबी वाकिफ हैं। इस एतबार से नहजुल बलागा की बलागत और असर हाजिर की फसाहत के तहत उनका इल्मी सफ़र जो है उससे कई असरार और मानी के अबाब खुलते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आगा मुजाहिद हुसैन साहब से कि वो तशरीफ लाएँ और आपको मुखातिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा उलमा व दानिशमंदान मोहतरम और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरी गुफ्तगू नहजुल बलागा के इंसानी तमद्दुन पर असर फरमा होने के असबाब के बारे में। कोई लिटरेरी मास्टरपीस जो नहजुल बलागा है, अदबी शाहकार है, फ़कत और फ़कत अपनी अदबी शाहकार होने के नतीजे इंसानी तमद्दुन को मुतासिर नहीं कर सकता। फसाहत हो, बलागत हो, माना के मुंतकिल करने का वसीला बन सकते हैं, लेकिन असर उस शख्सियत के नतीजे में होता है कि जिसने यह गुफ्तगू की। एक फलसफी अपने ख्याल पर्दाजियों के जरिए कई हक़ाइक़ को पा लेता है जो कलाम की शक्ल में रूनुमा होती हैं और इंसानी जहन को तालीम जरूर देती हैं। अली की गुफ्तगू फलसफियाना गुफ्तगू नहीं थी। अली ने जो कहा उसको जिया। नहजुल बलागा जो अली के कलाम का एक हिस्सा है, नहजुल बलागा जिसे सैयद रजी ने 5वीं सदी हिजरी में जमा किया, तालीफ की, वो लगभग 10वां हिस्सा है मजमू कलाम का जो हजरत अली से नकल किया गया है। इट्स ओनली 1/10 रफली। उसमें उन्होंने फसाहत और बलागत को बुनियाद बनाकर खुतबात को, खुतूत को और कलमात को इंतखाब किया जो लुब्बे लुबाब बन जाता है अली की फिक्र का। अगर हम देखें तो मौलाए मुत्तकियान की जिंदगी के 50 साल, उनकी जिंदगी 13 साल की थी, उम्र 13 साल की थी जब वो दावते जुल अशीरा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लब्बैक कहते हैं कि मैं आपका वजीर, आपका हामी बनने के लिए तैयार हूं। ये 13 साल का सिन और शहादत 63 साल के सिन में। ये 50 साल अली की जिंदगी के हर किस्म के नशो उरूज को देखें, हर किस्म के जवाल को देखें। अली ने आंखें खोली शिर्क के माहौल में। शिर्क इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका था, शिर्क के नाम पर जुल्म हो रहा था, अदालत खत्म कर दी गई थी। ऐसे माहौल में और ऐसे मुआशरे में अली ने आंखें खोली। उसके बाद रसूल ने ऐलान नबूवत किया और अली रसूल के साथ हो गए। 5 साल के सिन से रसूल के साथ अली ने रसूल के घर में जिंदगी गुजारी। अबू तालिब से रसूल ने अली को 5 साल के सिन में मान लिया। अब जब यह सफर शुरू हुआ, शिर्क की बस्तियों में मुखालिफत की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए मक्के के 13 साल गुजरे, मदीने के 10 साल गुजरे और बाद अज रसूल 25 साल खिलाफत सलासा के गुजरे और अली चौथे खलीफा की शक्ल में 4 साल हुकूमत करते नजर आते हैं। अली की जिंदगी किस
دور کو نہیں دیکھی، پستی کو دیکھا، بلندی کو دیکھا، بلندی کے بعد پستی کو دیکھا، اور بلندی کے بعد پستی کا آ جانا اتنا اگر آسان ہو سکتا ہے تو 1400 سال بعد کس قسم کی پستی آ سکتی ہے؟ کس قسم کی پستی آ سکتی ہے؟ خلاصہ اگر ہم دیکھیں نہج البلاغہ تو یہ دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہم کو واضح طور پر مل جاتا ہے۔ رسول خاتم النبیین تھے، کوئی میجر ریلیجن جو انٹرنیشنل امپیکٹ رکھتا ہو رسول کے بعد نہیں آیا، اور آنے کا امکان بھی نہیں ہے، تب جب کہ آخری کلام بن کر قرآن آتا ہے، اور قرآن کو روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کلام ہے، کلام روح نہیں رکھتا۔ اس روح کی شکل اگر کہیں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ قرآن پاک کی روح نظر آئے تو وہ علی کے کردار میں اور علی کی گفتار میں نظر آتی ہے۔ علی فقط گفتار کا نام نہیں ہے، علی کردار کا نام ہے۔ علی اس شخص کا نام ہے کہ جو طاقت کے بعد صلح چاہتا تھا، خود ظلم سے لڑتا تھا لیکن خود پر ہوتے ہوئے ظلم کو مسکرا کر سہ لیتا تھا۔ جب معاویہ نے اپنے ایک خط میں علی سے یہ کہا کہ علی تمہیں یاد ہے کس طریقے سے ایک اونٹ کے مانند تمہیں کھینچ کر مدینے کے گلیوں میں کھینچا گیا تھا، تو جواب میں لکھتے ہیں معاویہ تو نے میری برائی کرنا چاہی لیکن تو نے میری تعریف کر دی۔ کسی مومن کے لیے کوئی عیب نہیں ہے کہ اس کے گردن میں رسی ڈال کر کھینچ دیا جائے اگر وہ اس حالت میں خدا کا شکر گزار ہے۔ جب ہم پر ظلم ہوتا ہے ہم خدا کو بعنوان شکایت یاد کرتے ہیں، علی نے بعنوان شکر یاد کیا، علی نے بعنوان شکر یاد کیا۔ تو اب جب یہ کردار بنتا گیا تو تمدن سے اس کو ہم کیسے جوڑیں، اور علی نے اپنی گفتگو کو اور اپنے کردار کو تمدن سازی میں کیسے ڈھالا۔ علی نے تمدن کی جو سب سے مہم چیز ہوتی ہے اس کا عقلی بنیادوں پر استوار ہونا، اور ایسی بنیادیں جو ہر انسان کے لیے میسر ہوں، انسان کی فطرت سے جڑی ہوئی ہوں، انسان کی خواہشات سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز سویلائزیشن کا دوامی حصہ نہیں بن سکتی۔ سویلائزیشن بنتا ہے ان انسانی اقدار کی بنیاد پر جو رسوخ کر چکی ہوں انسانوں میں اس حد تک کہ ان کی سوسائٹی اس بنیاد پر حرکت کر رہی ہو، اور کبھی اگر وہ راستے سے نکل جائے تو وہ میجر ویلیوز جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ دوبارہ سوسائٹی کو کھینچ کر اپنی جگہ پر جمع کر سکتے ہوں، اور اس کی بنیاد عقل رہی ہے۔ ایک روایت نقل ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں اے علی، جب لوگ مختلف نیکیوں کے ذریعے سے خدا کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہوں، اے علی تم عقل کے ذریعے سے خدا کی قربت حاصل کرنا، تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ بنیاد نیکیوں کی اگر عقل ہوگی تو عقلی بنیادوں پر نیکیاں پھیلیں گی، جب نیکیاں پھیلیں گی تو تمدن بنے گا۔ اگر نیکیاں نہیں پھیلیں گی اور وہ بھی عقلی بنیاد پر، ایک نیکی ہوتی ہے جو ایونٹ بن جاتی ہے، ایک نیکی ہوتی ہے جو فلسفہ اور پیورٹی کی بیسس کے اوپر نکلتی ہے۔ ایک ایونٹ کی طور پر ہم کسی کو صدقہ یا خیرات دے سکتے ہیں، ایک فلسفی اور فکر کی بنیاد پر، جب تک کہ اس کے عقلی دلائل ہمارے پاس موجود نہ ہو ہم اس کو ایک سسٹم نہیں بنا سکتے۔ علی سے پوچھا گیا خیرات بہتر چیز ہے، خیرات دینا بہتر چیز ہے یا انصاف؟ کہا انصاف شاہراہ ہے، ہائی وے ہے، خیرات ایک پگڈنڈی ہے۔ سسٹم میں عدالت ہو تو خیرات تھوڑی بھی ہو تو چل جاتی ہے، سسٹم میں عدالت نہ ہو خیرات کتنی بھی ہو سسٹم کو انرچ نہیں کر سکتی، سوسائٹی کو مضبوط بنا نہیں سکتی، سویلائزیشن کو فارم نہیں کر سکتی۔ بات معمولی نظر آتی ہے لیکن بنیادی ہے۔ فکری بنیادوں کو استوار کرنا یہ کام
علی نے کیا. اچھائی کا دامن اس لیے نہیں چھوڑا کہ سوائے اچھائی کے علی کی نظر میں کچھ تھا ہی نہیں. اچھائی کا دامن چھوڑنا یا نہ چھوڑنا وہ آدمی کر سکتا ہے کہ جس کے لیے اچھائی کے علاوہ کوئی چیز نظر آتی ہو. ہوتا ہے نا, علی کے لیے اچھائی کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی. اللہ کے علاوہ علی نے کوئی چیز کو مستقل طور پر دیکھا ہی نہیں. اگر کوئی چیز کو مستقل طور پر نظر علی نے پایا ہے تو وہ وجود الہی ہے. اور جب وجود الہی میں اپنے آپ کو ڈبا دیا, اس کے بعد ہر چیز کی طرف علی نے نظر کی اور ہر چیز کو اللہ کے ساتھ دیکھا, اللہ سے جدا کر کر نہیں دیکھا. تو دشمن کو بھی جب اللہ کے ساتھ دیکھتے تو اس کو بخشنے کی خواہش ہو جاتی. قاتل کو بھی اپنے سامنے نظر آتا اور دیکھتے تو یہ آرزو ہوتی کہ اس کے ہاتھ جو باندھ دیے گئے ہیں وہ ڈھیلا کر دیا جائے, اس رسی کو جو اسے تکلیف پہنچا رہی ہے. کیوں کہ ہر چیز میں علی کو اللہ نظر آ رہا ہے, اللہ کی نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. جب اللہ کی نظر سے دنیا کو دیکھیں گے تو عقل جا کر علم کی شکل پیدا کرے گی. علم جب پھیلے گا تو انسانوں میں شعور جاگے گا. جب انسانوں میں شعور جاگے گا تو ہر مرحلے پر انسان علمی اور فکری بنیاد پر عمل کرے گا, چاہے وہ اس کا خانوادہ ہو, چاہے اس کے دوست احباب ہو, چاہے اس کے دشمن ہو. کامل طور پر سوسائٹی میں فکر اور علم جو تقوی کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ جب چلنے لگے گی تو ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آئے گی جسے فارابی یہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ, مدینہ فاضلہ, ایک ایسا شہر جس میں فضل, نیکی اور شرافت پنپے گی. علی نے اس آرزو کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کیا. شخصی کامیابی بعنوان خلیفہ علی کے ذہن میں کبھی بھی نہیں تھی. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ کی پوری طاقت اور قدرت اس بات پر تھی کہ میں کسی طریقے سے خلافت کو حاصل کر لوں, اور علی کی ایک ہی فکر تھی کس طریقے سے خلافت کو میں وسیلہ بناؤں انسانی رشد کا, انسانی تمدن کی گروتھ کا, اور انسانوں کی دنیاوی اور اخروی خیر کا. اب جب ان دو فکروں میں جنگ ہوتی ہے, اختلاف ہوتا ہے, تو ہمیں محسوس ہوتا ہے شاید کوئی ایسی فکر جو دنیا پرستی کی طرف ہو وہ اپنے دوست زیادہ آسانی سے لے سکتی ہے, کیونکہ آخرت پر جب نظر نہیں لگتی تو انسان کو دنیا سب کچھ نظر آتی ہے. تو علی نے وہ دور گزارا کہ جہاں پر دنیا زیادہ لوگوں کو نظر آ رہی تھی اور علی کے دوستوں میں بھی بہت کم تھے جو علی کی نظر سے دیکھ پا رہے تھے. بہت کم تھے جو علی کو سمجھ پا رہے تھے. ہم دیکھتے ہیں طلحہ و زبیر جنگ جمل شروع کرتے ہیں, علی پر جنگیں تھوپی گئی, علی نے جنگوں کی طرف سبقت نہیں کیا. طاقت رکھنے والا سبقت نہ کرنا جنگ کی طرف عجیب بات ہے. علی کے تقوی کے بعد جب علی سے پوچھا گیا کہ آپ تو کھاتے کچھ نہیں ہیں, آپ میں اتنی طاقت کیسے ہے؟ جنگ صفین کے وقت علی کا تقریباً سن 60 سال تھا. تو جب جنگ کرتے تو لوگوں کو حیرانی ہوتی کہ اس عمر میں ایسی جنگ کیسے پاسبل ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ تو کہا کہ کیا تم نے صحرا کے درخت کو نہیں دیکھا کہ جس کو پانی نہیں ملتا, اس کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے اس باغ کے درخت کے مقابلے میں کہ جسے روز پانی دیا جاتا ہے. تو فقر میں طاقت کو ایجاد کرنا, اندھیرے میں اجالے کو ایجاد کرنا, ظلمتوں میں عدالت کی شمع روشن کرنا, نیکی کو اس حد تک مجسم کر دینا کہ اس کی روح نظر آنے لگے, اللہ کی باتیں ایسے کرنا کہ ایسے جیسے کہ اللہ محسوس ہو رہا ہو, انسان کو محبت کے وہ جلوے دکھانا کہ جو انسان محبت کے لیے خلق کیا گیا ہے اس کا یقین اس کو ہو جائے, غصے کو ایسے پی لینا کہ جیسے غصہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا اظہار نہ ہونا چاہیے, انسانی خوبیوں کو جلوگر کرتے رہے, بدیوں کو دباتے رہے. ایک تقاضا آخری میں یہ کہہ کر کیا کہ دو چیزیں مجھے تمہارے تعلق سے پریشان کر رکھی ہیں, تمہارا خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا اور تمہارے خواہشات کا دراز ہو جانا.
یہ تمدن کو توڑنے والی طاقتیں ہوتی ہیں. تمدن میں انویسٹ کرنے والا نہ ہوائے نفس کا شکار بنتا ہے کیونکہ ہوائے نفس عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے, اور نہ ہی اپنے خواہشات کو حد سے زیادہ طولانی بنا دیتا ہے کیونکہ جب دنیاوی خواہشیں طولانی ہو جاتی ہیں تو اللہ کی طرف نظر نہیں ہوتی, اللہ کی عبادت مفہوم نہیں دیتی, اور اللہ کی طرف حرکت جب رک جاتی ہے تو انسان ظلمتوں میں گر جاتا ہے. علی نے بہت سمپل کر کر اللہ کا راستہ بتلایا. اسی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تمہارے پاس میرے بعد اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہ ہوگا, تمہارے پاس میرے بعد اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہ ہوگا. ہم اس علی کی آج یاد بنا رہے ہیں. نہج البلاغہ سوسائٹی جو اتنے سال بعد دوبارہ اپنے سفر کو آغاز کر رہی ہے, میں امید کرتا ہوں آج کے دور میں جب مادیت اپنے عروج پر ہے, جوان نسل ابھی ایمان اور اسپریچولیٹی کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہو رہی ہے, اردو زبان جس کے ذریعے سے ہم یہ پیام ان تک پہنچا سکتے تھے ہلکے ہلکے رجعت قیقری اختیار کر چکی ہے. اس کیفیت میں ہمیں اس شہر میں جو حیدر کے نام سے ہے, جو علی کے نام سے ہے, ہم کس طریقے سے اس فکر علوی کو, اس فکر نبوی کو, اس فکر الہی کو اور اس فکر انسانی کو دوبارہ احیا کر سکیں جس کی افادیت نہ فقط مسلمانوں تک رہے گی بلکہ ہماری اکثریت جو قوم ہے, ہندو قوم, کرسچین اور جو اور قومیں جو یہاں پر بستی ہیں, ان کے سب کے لیے ایک مشعل راہ ہوگی کیونکہ اس کی بنیادوں میں فطرت انسانی ہے اور عقل کی بنیاد پر یہ فکر استوار ہوئی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حجت الاسلام مولانا مولوی آغا مجاہد حسین صاحب کی تقریر پر آپ نے بہت اچھی پیشگوئی کی, انہوں نے بہت ہی معلومات اپنی اور بصیرت افروز تقریر کی, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عزیزان محترم, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, اس لیے میں آپ کے اور مخالفین کے درمیان حائل ہوئے بغیر حجت الاسلام ڈاکٹر سید محمد رضا مرتبہ مجدد اللہ العالی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ. خداوند رو شاکرم که در یکی از مقدسترین اجلاس و گرد همایی به عنوان تجلیل از نام و یاد و منزلت و پیام‌های آسمانی امیر المؤمنین مولای متقیان علی بن ابی طالب علیه السلام شما حضار ارجمند شرکت کنندگان در این اجلاس و مهمانان گرامی و عالمان فرهیخته‌ای که شرف حضور دارند را زیارت می‌کنم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ایک ایسے مقدس جلسہ, ایک ایسا سیمینار جس کا تعلق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے افکار اور رفتار اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر جو اس کا انعقاد عمل میں آیا ہے, میں آپ تمام حاضرین محترم, جلسے کا ہمیں تشریف فرما اور ڈائس پر تشریف فرما تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. گرچه در ابتدا باید از موضوع این اجلاس که بحث نقش نهج البلاغه در احیاء تمدن بشری هست به مفهوم لغوی این واژه اشاره کنم که همین
تعبیر سیویلیزیشن که به معنای تمدن هست در لغت‌های مختلف، یعنی در کتب‌های لغت معانی مختلفی از این واژه شده که من از بزرگان نامدار در عرصه لغت به مانند علامه دهخدا رحمت الله علیه که تمدن را به معنای همکاری افراد و جامعه، فراهم نمودن اسباب ترقی و آسایش و تخلق به اخلاق اهل شهر و انتقال از خشونت و جهل به انس و معرفت معنا کرده‌اند اشاره کنم. ابتدا میں آج کے سیمینار کا جو عنوان ہے جسے انسانی تمدن پر نہج البلاغہ کے اثرات، جس کا میں آپ کو مختلف ڈکشنریز میں جو مختلف عنوانات سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، میں علامہ دہخدا کی جو ڈکشنری ہے اس میں آپ نے اس کے تعلق سے بتایا ہے کہ تمدن یعنی سویلائزیشن کا جسے انہوں نے مختلف عنوانات سے معنی کیا ہے، جسے فارسی میں جیسا انہوں نے فرمایا ہے تمدن کا مطلب ہوتا ہے ہمکاری، افرادی طور پر لوگوں کے ساتھ ہمکاری کرنا اور سماج میں بھلائی کو پھیلانا، اس کے لیے مختلف اسباب کا پیدا کرنا اور اس کے لیے لوگوں کے لیے آسائش اور آرام کے جو ہے تخلیق اور اخلاق کے اہل کے شہر کے ساتھ میں ان کے تک اپنا پیغام پہنچانا، اور خشونت یعنی وائلنس اور جو لوگوں کے بیچ میں جو دشمنی ہے اسے تبدیل کرنا اخوت اور دوستی اور معرفت کے ذریعے. تردیدی نیست که دین مبین اسلام برای احیاء تمدن آمده است و تاریخ گواهی می‌دهد که اسلام از یک مشت آدم‌های عقب مانده انسان‌های متحرک و متمدن ساخته است. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک بین الاقوامی سطح پر اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں سوائے تمدن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اسلامی کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ سے ایک مٹھی بھر لوگوں نے جنہوں نے دنیا بھر کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا اور جنہوں نے پوری کثرت سے کوشش کی ہے کہ جو لوگ پسماندہ ہے، جو لوگ عقب ماندہ ہے، انہیں اپنے سماجی اعتبار سے انہیں اٹھایا جائے اور انہیں سنوارا جائے. قرآن که خود بزرگترین کتاب تمدن ساز هست به صراحت اعلام می کند که من به تنهایی برای بشریت کافی نیستم، بلکه نیاز به تبیین و توضیح دارم. با صراحت آیه شریفه 44 سوره مبارکه نحل و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن مجید جو خود ایک مقدس کتاب ہے، جو تمدن ساز کتاب ہے، وہ خود اپنے قرآن میں آیہ مبارکہ میں فرماتی ہے کہ میں خود اکیلے طور پر کسی تمدن کو بنانے کے قابل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی طرف پوری طرح سے اشارہ نہ ہو اور اس کی طرف پوری طرح سے اس کے اسی وضاحت اور اس کی فصاحت نہ ہو. و مطابق حدیث ثقلین که از پیامبر بزرگوار اسلام رسیده است و همه فرق اسلامی این حدیث معروف و متواتر را قبول دارند، فرمودن تمسک به قرآن و اطرت مجموعاً راه نجات از همه گمراهی هاست. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مطابق جو حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تمسک یعنی قرآن کے ساتھ منسلک ہو جانا یہ ایک ایسی بات ہے جیسا کہ ہم مجموعی طور پر اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے اور اسی کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے نجات حاصل کر سکتے ہیں. لذا در کنار کتاب شریف قرآن ما مجموعه ای را تحت عنوان نهج البلاغه که از آن به اخو القرآن برادر قرآن یاد میکنن داریم که حضرتش یعنی امیر المؤمنین یک نگاه کاربردی به تمام حقایق زندگی بشر نموده است. لہذا ہم نے قرآن کے ساتھ جو نہج البلاغہ ہے جس کے امیر المؤمنین کے بتائے ہوئے کلمات ہیں، بتائے ہوئے راستے اور ان کے
ان کے بتائے ہوئے فرمانات ہے اور ان کے بتائے ہوئے اقوال ہے، اسے ہم ایک ایسی کتاب جو قرآن کے ایک بھائی کی طرح، یعنی قرآن کی ایک نقل کی طرح اسے اس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، جس میں امیر المومنین حضرت علی ابن طالب نے علیہ السلام نے اپنے گفتار اور اپنے مجموعوں کے ذریعے اپنے اقوال اور اپنے اور زندگی کے حقائق کی طرف انہوں نے پوری طرح سے ہمیں اجاگر کیا. پیام‌های نهج البلاغه از امیرالمومنین به مانند قرآن وقتی انسان آن را میخواند یا میشنود انقلابی در دل انسان ایجاد میکند که به عنوان نمونه مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی که یک مرجع بزرگ و یک فقیه نامدار بوده است گاهی شخصاً پای سخنرانی یک استاد نهج البلاغه می نشست. وقتی پیام‌های تأثیرگذار امیرالمومنین را میشنید به پهنای صورت اشک میریخت که شاید اشک شوق بود. اسی طرح نهج البلاغہ جس میں امیر المومنین کے فرمانات ہے وہ اسی جیسا کہ ایک قرآن کی طرح انسانی کے فکروں میں ایک انقلاب برپا کرتے ہیں. حضرت آیت اللہ عظما بروجردی ایک جید عالم دین، ایک فقیہ تھے، جنہوں نے جب اپنے نہج البلاغہ کے درس دیتے تھے تو وہ اکیلے میں بیٹھ کر ان کے اوپر غور و فکر کر کے ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے کہ یہ نہج البلاغہ کیا چیز ہے کہ انسانوں کو اس قدر فکر پہ مند اور اتنا سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ خود انسان کے اندر ایک نیا انقلاب برپا ہو جاتا ہے. و امثال این تعابیر در فرمایشات بزرگان و از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در وصیت‌نامه الهی سیاسیشون که با کمال افتخار از امیرالمومنین و از نهج البلاغه یاد فرمودند. اور اسی طرح امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنے جو وصیت نامہ جو سیاسی اور اجتماعی طور پر جو اپنا وصیت نامہ لکھا ہے اس میں نہج البلاغہ کو بار بار ذکر کیا ہے اور انہوں نے نہج البلاغہ کے ذریعے لوگوں کو اپنی زندگی کس طرح سے بسر کرنا چاہیے وہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا. از نگاه امیرالمومنین علیه السلام محصول تمدن الهی چیزی نیست جز شکوفایی عقل یثیر لهم دفائن العقول و گسترش دانش که نهایتاً به قرب الهی منجر می شود. امیر المومنین علیہ السلام نے بتایا کہ تمدن الہی وہ ہے جو انسان کے دلوں کو اللہ سے قریب کر کے، اور انسان جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک پیمانے کی تبدیلی آ جاتی ہے اور قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے اس سے اچھا اور بہتر راستہ نہیں ہو سکتا. آنچه که از نهج البلاغه برمی آید منحنی تمدنها یعنی آغاز و پایان منحنی همه تمدنها خود انسان است. جو چیز ہم نہج البلاغہ سے ہم تک پہنچتی ہے وہ ہے تمدن کا آغاز، اور تمدن کا آغاز خود انسان کے اپنی فطری طور پر اس کے اندر جو انقلاب لاتا ہے اور اسے تبدیلی اختیار کرنا پڑتا ہے. حضرتش ظلم را از اساسی ترین عوامل سقوط و تباہی جوامع بشری معرفی نموده است. امیر المومنین نے ظلم کو انسانی تمدن اور انسانیت کے خاتمے اور اس کے اوپر بہت بڑا اس کے اوپر عمل کرنے پر بہت بڑا نقصان جو سماجی اعتبار سے عائد ہونے کو بتایا ہے. و یکی دیگر از عوامل نابودی تمدنها از نگاه امیرالمومنین استکبار است که مفهوم آن هدف اصلی آن دیدن خود و بی‌توجهی و ندیدن دیگران است. اور دوسرا عوامل جو حضرت علی میں امیر المومنین نے بتایا ہے وہ یہ ہے تمدنی اعتبار سے اگر ہم استکبار یعنی ہم سامراجی طور پر اپنے خود مختاری یا خود اپنے بارے میں سوچے اور سماج کے دیگر لوگوں کے بارے میں نہ سوچے تو یہ ہمیں کسی بھی حالت میں اپنے تمدن کو حاصل میں کامیابی نہیں مل سکتی. و در بسیاری از خطب حضرت سخنرانی های حضرت به خصوص در خطبه 192 حضرت فرمودند عبرت بگیرید و تجربه بیندوزید از آنچه را که بر گذشتگان شما اتفاق افتاد. افراد متکبری که از امتهای پیشین بودند اونها را عبرت بگیرید و به خدا پناه ببرید از اسباب تولید کبر، همان گونه که از حوادث کوبنده روزگار به او پناه میبرید.
اور امیر المومنین نے اپنے خطبات کے ذریعے 192واں خطبہ جو نہج البلاغہ میں ہے، حضرت علی نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دور کیجئے اس لوگوں سے، اس باتوں سے جو درس حاصل کیجئے جو ہمارے گزشتگان نے کیا ہے، اور ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جو ہمارے گزشتگان کی تعلق سے کیا گیا ہے ان سے میں اللہ سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو صحیح راستے سے سنواریں. و یکی از مسائلی که حضرت به شدت اون را متذکر میشد مسئله تعصب داشتن. امروز ما در دنیای امروز خودمون مشاهده میکنیم که موضوع تعصب چه بلای خانمانسوزی رو در جهان اسلام و در کل بشر داره به وجود میاره که حضرت در خطبه قاصعه در موضوع تعصب ورزیدن فرمودن اگر ناچار از تعصب هستید عصبیت خود را برای اخلاق نیکو و کردارهای پسندیده و امور زیبا قرار بدهید. اور دوسری بات جو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ تھا تعصب کا. آج ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر تعصب کے ذریعے دنیا میں کافی بہت ساری تبدیلی آ رہی ہے. امیر المومنین نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ اگر آپ کو کسی بات پر تعصب کرنا ہے تو اسے لوگوں کی جو لوگوں کو پسند آنے والی چیز ہے اس میں تبدیل کیجئے تاکہ ہم اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو سکیں. به عنوان نمونه در خصلت‌های پسندیده مثل حمایت و حفظ حقوق همسایگی، وفای به پیمان، اطاعت و نیکوکار بودن و مخالفت با خودخواهی و فرا گرفتن فضل و فضیلت و بزرگ شمردن معصیت قتل نفس و انصاف به خلق. اسی طرح مثال کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے تعصب کے حضرت نے فرمایا تھا کہ ہم جو ہے اپنے ہمسایہ کے حقوق، اپنے جو ہمسایہ ہے ہمارے نیبرز کے جو حقوق ہے اس کو اپنے نظر میں رکھا جائے. اسی طرح ہم اپنی جتنا ہو سکے نیکی کریں، نیک کام کی طرف مخاطب کریں، اور ہم مخالفت اس بات کی کریں جس سے ہمیں دور کرتی ہے ان کاموں سے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا اپنے فضل اور اپنی فضیلت کے ذریعے لوگوں تک اور بزرگوں تک جتنا ہو سکے ان کے ساتھ بھلائی کا کام کریں. در اندیشه امیرالمومنین اتحاد مسلمین گوهر گرانبهایی است که در سایه همدلی و در سایه دوری از تعصبها اتفاق می‌افتد. اور اسی طرح امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں اتحاد ویسے ہی ہے ایک اتنا گران بہا جواہر ہے جو کہ ہمیں آپس میں جوڑنے کے لیے اور ہمارے دلوں کو جوڑنے اور ہمارے آپس میں بھائی چارگی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اسے اکساتا ہے. بعد از ماجرای سقیفه، بعد از رحلت پیغمبر بزرگوار اسلام، امیرالمومنین علیه السلام میتوانست موضعی خصمانه و در قالب قیام مسلحانه داشته باشد، ولی این گونه عمل نکرد. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب سقیفہ کا جو ماجرا ہوا یعنی رسول خدا کی رحلت کے بعد جو ماجرا ہوا، امیر المومنین چاہتے تو وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کیا، اور یہ دنیا کو بتایا کہ ہم کس طرح تھے جب ہمارے پر بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. و در جایی که شخصی اشعاری بر ذی‌حق بودن حضرت و رد مخالفینش سروده بود که حالت تحریک کننده داشت، حضرت او را از این کار نهی کرد و فرمود ما برای سلامت اسلام و اینکه اساس اسلام باقی بماند از هر چیز دیگر این را محبوبتر می‌دانیم. حضرت علی علیہ السلام نے جب کسی نے ان کے خلاف ایک شعر لکھا تھا اور حضرت علی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس بات پر کہ کبھی بھی اسے اپنے لیے ایک منفی اعتبار سے نہیں بلکہ ہم اسے مثبت اعتبار سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں سلامتی اور بہبودی ہو. امیرالمومنین علیه السلام برادران عزیز من و خواهران ارجمند یاران خودشان را از کارهای تفرقه انگیز مانند سب و لعن که نشانگر تعصبات جاهلانه و خودبرتربینی است به شدت نهی می‌فرمودند. امیر المومنین علیہ السلام نے میرے بھائیوں اور بہنوں آپ نے جو ہے ہمیشہ سے اپنے خود چاہنے والوں اور اپنے خود طرفداروں کو اس بات سے
دور رکھا کہ وہ کسی بھی قسم کے تفرقے کو پھیلنے سے روکے. حتی در میدان جنگ صراحتاً اعلام فرمودند من دوست ندارم شما از دشنام دهندگان باشید. یہاں تک کہ آپ نے جنگ کے دوران فرمایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی قسم کے دشنام یا کسی قسم کے برے الفاظ کو استعمال کریں. فرصت تمام هست. من آخرین جمله‌ام رو اشاره بکنم راجع به انصاف امیرالمومنین علیه السلام که حضرت بر انصاف در میان مردم تأکید داشتن و امیر المومنین میں آخری اپنے جملے میں بتانا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین نے عدل اور انصاف کے تعلق سے چاہا کہ وہ ہمیشہ سماج میں عدل اور انصاف کو قائم کریں. و در یک کلام خلاصه کنم و وقت جلسه خیلی گرفته نشود این که تأثیر پیام امیرالمومنین مربوط به همه عالم است. حتی اشخاص مسیحی مثل جورجرداد، عالمان بزرگ اهل سنت مثل ابن ابی‌الحدید آمدن در عظمت فرمایشات حضرت شرحها و توضیحاتی را نوشتند. امیر المومنین کا جو بتایا ہوا یہ جو تمدن کے اثرات کا واقعہ ہے یہ سارے ادیان صرف مسلمان یا ہم تک محدود نہ ہو کر وہ یہاں تک کہ مسیحیت پہ جورجت جو بہت بڑے عالم دین تھے اور دوسرے بھی مذہب کے مختلف رہبران تھے جنہوں نے حضرت امیر المومنین کے تعلق سے بہت ساری باتیں کا تعلیف کیا ہے. من در آخر عرضم یک بیت شعر رو از ابن ابی‌الحدید که یک عالم اهل سنت معتزلی است که 20 جلد درباره نهج البلاغه امیرالمومنین شرح نوشت یه بیت شعر درباره از ایشون من درباره حضرت اشاره کنم. میگه و رأیت دین الاعتزال و اننی احوا لاجلک کل ما یتشیع. میگه من معتزلیم. ابن ابی‌الحدید میگه من سنیم معتزلیم اما به خاطر عشق توی امیرالمومنین به همه شیعیان تو نیز عشق می‌ورزم. میں آخر میں ابن ابی حدید جو کہ ایک پائے کے سنی عالم دین تھے انہوں نے حضرت امیر المومنین کی شان میں فرمایا تھا کہ میں ایک متزلی ہوں ایک سنی ہوں لیکن میں آپ تمام چاہنے والے آپ کے جو شیعہ ہیں ان سے زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں. من تشکر میکنم از همه شما حضار محترم. میں آپ تمام حاضرین محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. برگزار کنندگان این اجلاس، سرداران عزیزی که مجموعه عظیم نهج البلاغه رو در حیدرآباد و در هند دارن دنبال میکنن و برنامه‌ریزان تشکر و قدردانی دارم و از استاد عزیز حضرت حاجی آقای مهدوی پور که وقت مبارک ایشون هم گرفته شد من تشکر میکنم. اور میں اس جلسے کا انعقاد جنہوں نے عمل میں لایا ہے اور اپنی پوری طرح کوشش اور کاوشوں کے ذریعے نہج البلاغہ کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے استاد محترم حضرت آیت اللہ مہدوی پور جو یہاں پر تشریف فرما ہے انہوں نے بھی میری تقریر کا سنا ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی حجت الاسلام ڈاکٹر سید محمد رضا مرتبہ آپ سے مخاطب تھے. اب عزت مآب آغا حسن نوریان کونسل جنرل اسلامی جمہوریہ ایران متعین حیدرآباد انسانی تمدن پر نہج البلاغہ کے اثرات کے زیر عنوان آپ سے خطاب کریں گے. میں ان سے معروضہ کر رہا ہوں. عزیزان محترم، اگر آپ افکار کی گہرائی کو سمندر کی گہرائی کے پیمانے پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر شوکت علی مرزا کو سنیے. اگر آپ تقریر کی روانی میں دریا کی روانی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر شوکت علی مرزا کو سنیے. اگر آپ الفاظ کو موتیوں میں ڈھل کر محفل میں برستے دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر شوکت علی مرزا کو سنیے. اگر آپ تقریر میں آفتاب کی حدت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر شوکت علی مرزا سے ان کی تقریر سنیے. میں خطیب عالم اسلام ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب کریں. آج کے دن کے مہمان خصوصی حضرت آیت اللہ
مہدی مہدوی پور مدظل العالی، مہمانان خصوصی آقائے حسن نوریان، آقائے سید محمد رضا مرتبار، شہنشین پر تشریف فرما مقررین حضرات، خصوصیت کے ساتھ پروفیسر سلیمان صدیقی، حجت الاسلام مولانا آغا مجاہد، ڈاکٹر آنند راج ورما، ڈاکٹر فاطمہ پروین بیگم، محترم دوست سرپرست جناب زاہد علی خان صاحب، خواتین و حضرات، محبان نہج البلاغہ کو کل ہند مجلس نہج البلاغہ سوسائٹی کی جانب سے سلام۔ وقت کی تنگی کی بنا پر آیت اللہ مہدوی پور کے حکم کی بنا پر آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ Just to conclude today's seminar, I am not going to speak because the time is too short as we are very closing to the Namaz al-Zuhrain. میرے لیے سب سے بڑی بات آج یہی ہے کہ اگر کسی شاگرد کو اس کا استاد ہی عالی قدر کہہ دے تو اس سے بڑھ کر شاید اس شاگرد کو اور کوئی فضیلت نہیں مل سکتی۔ میں just within 2-3 minutes I want to conclude کہ سارے اسپیکرز نے آپ کے سامنے نہج البلاغہ کے عنوان پر جو آج ہم نے دیا تھا اس پر تقریر کی ہے، لیکن صدر نہج البلاغہ سوسائٹی ہونے کے ناطے میں آپ کو 2-4 جملوں میں سوسائٹی کی کارکردگی کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج کا یہ پہلا قدم جو ہم نے اٹھایا نہج البلاغہ سوسائٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے، اس کے لیے میں نے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اے محبان نہج البلاغہ، اس کام کے لیے مجھے نہیں معلوم کہ کتنی شخصیتوں کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے میجر جنرل سید علی اخضری صاحب جنہوں نے میرے نام کو چنا، پھر مسلسل جناب افتخار حسین صاحب، ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب، جناب مجاہد حسین صاحب کی سپورٹ سے ایک طریقے سے ان لوگوں نے اپنی ارواح کو میرے اندر صلاحیت کر دیا کہ میں اس ذمہ داری کو ان کے ساتھ قبول کر سکتا ہوں۔ نہج البلاغہ سوسائٹی کو ورثے میں ایک آفس ملی ہے جو بازار گھاٹ پر ڈاکٹر شمشاد صاحب نے ہم کو دی ہے، مہینہ 1 روپے کرایہ کے حساب سے۔ یہ بہت بڑی دین ہے۔ ہم کو ورثے میں بہت بڑی لائبریری ملی ہے۔ انشاءاللہ ایام اعزاء کے اختتام پر میں کوشش کروں گا کہ اس کو باضابطہ طور پر لائبریری کی شکل دی جائے۔ اس سوسائٹی کا نام کل ہند نہج البلاغہ سوسائٹی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ حیدرآباد تک محدود نہ رہے، بلکہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں ضرورت ہے اس بات کی کہ نہج البلاغہ کے چیپٹرز یا اس کے برانچز کا قیام عمل میں لایا جائے۔ جس طریقے سے آپ کے سامنے مختلف مقررین اکرام نے کوشش کی اس بات کی کہ پیام پہنچے کہ جو کچھ پیغام نہج البلاغہ کے اندر ہے وہ ہمارے اندر اتر جائے، اس کو اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ جگہ جگہ نہج البلاغہ کے عنوان سے سیشنز ہوں، کلاسز ہوں، مختلف عنوانات پر مختلف علاقوں میں سیمینارز ہوں، تبھی جا کر یہ پیغام ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہمارے روح میں صلاحیت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک کوشش ہماری یہ ہے کہ کوشش نہیں بلکہ گزارش کروں گا پروفیسر سلیمان صدیقی صاحب سے کہ کچھ سال پہلے نہج البلاغہ سوسائٹی نے عثمانی یونیورسٹی میں اور یونیورسٹی آف کشمیر میں پی ایچ ڈی کرنے والوں کے لیے فنڈز مختص کیا تھا۔ اتفاق کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اس جانب ابھی کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ دونوں یونیورسٹیز میں باضابطہ طور پر فنڈز مقرر کیے گئے ہیں کہ وہ لڑکے یا لڑکیاں جو اس عنوان پر پی ایچ ڈی کریں گے ان کے لیے ویسے ہی اسکالرشپ دی جائے جیسے عام طور پر پی ایچ ڈی کرنے والوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے۔
آیت اللہ مہدوی پور نے مجھے کل یہ بات سمجھائی کہ یہ بات سیمینارز کے تک نہیں رہ جائے بلکہ نہج البلاغہ کو ایک ایکیڈمک ٹاپک بنا کر یونیورسٹی کے اندر اتارنی ہے. اس کے لیے میں گزارش کروں گا پروفیسر سلیمان صدیقی صاحب سے کہ نہ صرف عثمانیہ یونیورسٹی میں بلکہ ان کے جہاں جہاں اثر و رسوخ ہیں ان تمام رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ایک موقع دیں کہ واقعاً اس نہج البلاغہ کو ایک ایکیڈمک ٹاپک کے طور پر، ایکیڈمک عنوان کے طور پر جامعات میں، یونیورسٹیز میں اس کو ہم اتاریں انشاءاللہ. اس کے اندر کتنی گہرائی ہے یہ جو 5-6 مقررین آپ کے سامنے مخاطب کیا ہے. میرے خیال میں بجائے اس کو ہم سیمینار کا عنوان دینے کی شاید یہ 2 دن کی کانفرنس ہو سکتی تھی جس کو ہم نے سمندر کو کوزے میں اتارنے کی کوشش کی بنا پر 2 گھنٹے میں ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے. اس کے اندر جو کشش ہے، جو گہرائی ہے، بس ایک چھوٹا سا واقعہ جو کل آیت اللہ مہدوی پور نے مجھے سنایا، وہ چونکہ وہ آج آپ سے مخاطب نہیں کر رہے ہیں لہٰذا میں ان کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں آیت اللہ مہدوی پور کے ایران کے علماء نے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کو ایک خط لکھا اور ان سے گزارش کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کو موضوع بنا کر بہت ہی ہائیسٹ پاسبل لیول پر ایک کورس کے طور پر انٹروڈیوس کیا جائے علماء کے درمیان. انہوں نے جواب دیا کہ میں مرجعیت کے امور میں کافی مصروف رہتا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کے کنٹینٹس تیار کروں، کریکولم بناؤں اور اس میں حصہ لے سکوں. معافی چاہی انہوں نے، اور فرماتے ہیں کہ اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ میں عراق کی زیارتوں کے لیے جا رہا ہوں. تو بارڈر پر عراقی پولیس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ عراق میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو پاسپورٹ دکھائیے. انہوں نے سب کچھ تلاش کیا، پتہ چلا کہ یہ اپنے ساتھ پاسپورٹ لے کر نہیں آئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں پاسپورٹ لے کر نہیں آیا، شخصیت اتنی اونچی ہے، مرجع وقت ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ کے پاس ایران کا آئیڈینٹی کارڈ ہو تو وہ بتا دیجیے، ہم اس کو بطور پاسپورٹ قبول کر لیتے ہیں. انہوں نے ساری چیزوں کو تلاش کیا، پتہ چلا کہ وہ آئی ڈی کارڈ بھی لے کر نہیں آئے. شرمندگی ہو رہی تھی. انہوں نے تلاش کر کے بتایا کہ میرے پاس ایک خط ہے جو علماء ایران نے مجھے لکھا تھا، اور وہ خط نکال کر انہوں نے عراقی بارڈر پولیس کو حوالے کیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ خط ہمارے واسطے پاسپورٹ سے زیادہ ہے. ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے طے کیا کہ وہ نہج البلاغہ پر جو انہوں نے معافی چاہی تھی کام کرنا شروع کریں گے. سچی میں اس کے اور آگے جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح 20 جلدوں میں لکھ دی، جس میں سے 8 آلریڈی پبلش ہو کے ہیں. میں جو پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو بلندی تک پہنچا سکتا ہوں، تو ایسے انسان نے اگر وقت نکالا تو 20 جلدیں لکھ دی. اگر واقعاً ہم اس کو ایکیڈمک سرکل تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہو سکتی ہے. میں شکر گزار ہوں. Vote of thanks, which is a formal event that also I'm cutting short. So I myself now is presenting note of thanks on behalf of Nahj al-Balagha Society کہ جب ہم اس کو وینیو لینے کے لیے آئے تھے تو افتخار صاحب نے پوچھا کہ وہاں 2 ہال ہیں، ایک میں 100 کی کیپیسٹی ہے، ایک میں 250 کی ہے. بہتر یہ ہے کہ چونکہ پہلی جب ہم لوگ کر رہے ہیں 100 والا لے لیتے ہیں. اللہ کے فضل سے لوگ کھڑے ہیں اور ان کو جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی. تو جس طریقے سے ہم نے قدم اٹھایا اور آپ نے ہمارے ساتھ قدم ب قدم ملاتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، میں سوسائٹی کی جانب سے آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آیت اللہ مہدوی پور خصوصیت کے ساتھ مجھے تھوڑا سا افسوس ہے، بلکہ بہت زیادہ افسوس ہے کہ اس سیمینار کی ڈیٹ تاریخ آپ کی مرضی کے مطابق ہم نے معین کی تھی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ آپ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے کیونکہ وقت کافی تنگ ہو چکا ہے اور ان کی مصروفیت کی بنا پر یہاں سے نکلنا بھی ضروری ہو گیا ہے. تو میں ان کا خصوصیت کے ساتھ شکریہ ادا کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے پیغام کو
صدر نہج البلاغہ فاؤنڈیشن سید جمال الدین جو قم میں رہتے ہیں، جو ایران میں رہتے ہیں، ان تک پہنچایا ہے۔ ان کے ذریعے سے ہم کو وہ ساری سہولتیں ملیں گی جو انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو میں وعدہ کیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں آقا حسن نوریان کونسل جنرل ایران متعینہ حیدرآباد، پروفیسر مرتبار آغا مجاہد حسین، ڈاکٹر انور ورما، پروفیسر سلمان صدیقی اور ڈاکٹر پروین بیگم اور تمام بزرگ احباب، خواتین و حضرات جس وقت ہماری دعوت پر تشریف لائے، اور وہ تمام لوگ جو پس پردہ رہ کر ہماری مدد کی اور کام میں ہمارا ساتھ دیا، بغیر نام لیے کہ تہ دل سے میں ہر ایک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔